सेल्फ डिसिप्लिन बाई कर्टिस लियोनी। इंट्रोडक्शन। तारुफ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज्यादातर लोगों में खुद नज्म और ज़ब्त की कमी होती है और इसे अभी कैसे बेदार किया जाए नामी किताब डाउनलोड की। इस किताब में ऐसे अमली और काबिले अमल उसूल बयान किए गए हैं जो आपके खुद नज्म और ज़ब्त को मजबूत बनाने में मदद करेंगे ताकि आप जिंदगी में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकें। हम सब जिंदगी में बहुत से अहदाफ मुकर्रर करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन उन्हें ज़रूर हासिल कर लेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोगों में इतना नज्म और ज़ब्त नहीं होता कि वो अपने अहदाफ को हकीकत में बदलने के लिए मुस्तकिल मिजाजी से काम कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि मकसद तय करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा जज्बा, जोश और मेहनत करने की लगन कम होने लगती है। ज़रा सोचें, हर साल हम नए साल के आगाज़ पर मुख्तलिफ न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि साल के इख्तिताम तक हमारी ज़िंदगी के कई पहलू बदल चुके होंगे। इब्तिदा में हम बेहद पुरजोश होते हैं और यकीन रखते हैं कि साल ख़त्म होते होते हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगी, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वक्त के साथ हम अपनी तवज्जो, अज़्म और शौक़ खो बैठते हैं। जैसा कि अब जानते हैं, अगर आप अपने अहदाफ को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल ना करें तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने ख्वाबों का ताक़ुब नहीं कर सकते और ना ही अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं जब तक कि आप में मजबूत इरादा, पुख्ता अज़्म और अपने जज्बात, ख्वाहिशात और एहसासात पर काबू पाने की सलाहियत ना हो, क्योंकि यही चीज़ें अक्सर इंसान को इसके मकसद से हटा देती है। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ख़यालात और जज्बात के मालिक बनें और साथ ही साबित कदमी, सब्र और इस्तिकामत को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये सब खुद नज़्म और ज़ब्त के बुनियादी अज्जा है। अगरचे इस वक्त उन सिफ़ात को अपनाना मुश्किल महसूस हो सकता है, लेकिन जब आप इस किताब का आखिरी सफ़हा पढ़ लेंगे तो खुद नज़्म और ज़ब्त आपके लिए एक फितरी आदत बन जाएगा। आपको अपने आप पर काबू रखने और अपने हर मकसद के हुसूल के लिए मुस्तकिल मिजाजी से काम करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं होगी। ये किताब खुद नज़्म और ज़ब्त की एक जामे रहनुमा है। इसका मकसद आपको ये सिखाना है कि किस तरह वो नज़्म और ज़ब्त पैदा किया जाए जो आपको अपने अहदाफ के हुसूल में मदद दे और साथ ही इन तमाम तवज्जो बटाने वाली चीज़ों से बचाए जो आपके सफ़र में रुकावट बुनती है। इस सुनहरी मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएं और आज ही अपने अंदर छपी हुई खुद नज़्म और ज़ब्त की ताकत को बेदार करना सीखें। एक बार फिर उस किताब को डाउनलोड करने का शुक्रिया। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन 101, इट्स इम्पोर्टेंस एंड वाई इट इज़ लैकिंग इन मोस्ट। सेल्फ डिसिप्लिन 101, इसकी अहमियत और ये ज़्यादातर लोगों में क्यों नहीं होती से मुराद अपने ऊपर काबू पाने की सलाहियत है, यानी अपने जज्बात, एहसासात, रोवे अमाल और ख़यालात को कंट्रोल करना। इसका मतलब यह है कि आप हर इस चीज़ की ज़्यादती से बचीं जो मनफी नताइज का बाइस बन सकती है। जब आप में खुद नज़्म और ज़ब्त होता है तो आप आसानी से इन ख्वाहिशात पर काबू पा लेते हैं जो आपको गैर सेहतमंद गैर तमीरी सरगर्मियों की तरफ ले जाती है, ऐसी सरगर्मियाँ जो आपकी कारकर्दगी और तरक्की को मुतासिर कर सकती है। इसी तरह आप अपने मकसद, मिशन और अहदाफ पर साबित कदम रहते हैं। ऊपर दी गई तारीफ को पढ़कर शायद अब सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर को एक ही चीज़ समझ बैठें। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। विल पावर क्या है? सादा अल्फाज में विल पावर वो सलाहियत है जिसकी मदद से आप किसी काम का फैसला करते हैं, फिर खुद से कहते हैं अब शुरू करो और फौरन अमल करना शुरू कर देते हैं। ये वो ताकत है जो आपको नुकसानदेह गैर ज़रूरी ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद देती है, सस्ती और टाल मटोल पर काबू पाने के काबिल बनाती है, किसी फैसले पर कायम रहने और इस वक्त तक मुसलसल मेहनत करने की ताकत देती है जब तक वो कामयाबी से मुकम्मल ना हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो अंदरूनी ताकत है जो आपके ज़हनी और जज्बाती खौफ और मुज़ाहमत को ख़त्म करके आपको अमली कदम उठाने पर आमादा करती है। फिर सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर में क्या फ़र्क है? मुमकिन है अब भी आपको लग रहा हो कि दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन हकीकत में उनके किरदार मुख्तलिफ हैं। विल पावर आपको काम शुरू करने की ताकत देती है, लेकिन अगर आप अपनी हकीकी सलाहियतों तक पहुंचना चाहते हैं तो सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं। विल पावर आपको इब्तिदा में एक ज़बरदस्त धक्का देती है, मगर अक्सर ये वक्ती होती है।
اس لیے آپ کو ایسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو آخر تک ثابت قدم رکھے، اور یہی کام سیلف ڈسپلن کرتا ہے۔ سیلف ڈسپلن آپ کو مسلسل محنت کرتے رہنے کی طاقت دیتا ہے، ذہنی اور جذباتی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے، وقتی خوشی کو چھوڑ کر مستقبل کے بڑے فائدے کے لیے صبر کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، چاہے اس کے لیے زیادہ وقت اور زیادہ محنت کیوں نہ درکار ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سیلف ڈسپلن ول پاور کا بہترین ساتھی ہے۔ سیلف ڈسپلن اور مضبوط ول پاور کا نتیجہ: جب آپ اپنے اندر مضبوط سیلف ڈسپلن اور ول پاور پیدا کر لیتے ہیں تو آپ اپنے لاشعوری رجحانات اور اندرونی خواہشات سے آگاہ ہونے لگتے ہیں، اور جب وہ آپ کے مفاد میں نہ ہوں تو انہیں مسترد کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سیلف ڈسپلن اور مضبوط ول پاور مل کر آپ کو اپنے روی اور ردعمل کا مالک بنا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے جذبات اور خواہشات کے غلام بن جائیں۔ نتیجتاً آپ خود کو زیادہ بااختیار پر اعتماد اور اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد کے حالات پر زیادہ قابو رکھنے والا محسوس کرتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن اس وقت انتہائی اہم ہو جاتا ہے جب آپ اپنے کام وقت پر مکمل کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ یہ آپ کو اپنے اہداف کے حصول کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود نظم و ضبط کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم ان مختلف طریقوں پر بات کریں جن کی مدد سے آپ یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ پہلے خود نظم و ضبط کی کامیابی میں اہمیت کو سمجھا جائے، اور یہ بھی جانا جائے کہ آخر کیوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس غیر معمولی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کو سمجھنے سے آپ کو خود نظم و ضبط پیدا کرنے کی اہمیت کا بہتر اندازہ ہوگا۔ جب آپ میں خود نظم و ضبط نہیں ہوتا تو دراصل آپ میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے توجہ کھو دیتے ہیں اور اپنی خواہشات، جذبات اور وقتی میلانات کے آگے جھک جاتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد سے وابستہ نہیں رہتے اور جلد ہی ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں جو حقیقت میں آپ کے لیے اہم اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ سیلف ڈسپلن اس صورتحال کو بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کو اس بات پر قائم رکھتا ہے کہ آپ نے جو کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے ہر حال میں جاری رکھیں، چاہے راستے میں کتنی ہی تکلیف، مشکل اور رکاوٹ کیوں نہ آئے۔ اگر زندگی میں سیلف ڈسپلن نہ ہو تو آپ کے راستے سے بھٹک جانے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سب سے بڑے خوابوں اور خواہشات کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنی شخصیت کو خود نظم و ضبط جیسے قیمتی زیور سے آراستہ کر لیں تو آپ کو اپنے خوابوں اور مقاصد سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ اپنی چاہی ہوئی ہر چیز حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سیلف ڈسپلن آپ کو اپنے اوپر قابو رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے اور منفی سوچ اور منفی احساسات سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ جب آپ خود نظم و ضبط کے حامل ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی عمل سے پہلے سوچتے ہیں، آسانی سے غور و فکر کرتے ہیں، واضح انداز میں فیصلہ کرتے ہیں، اہم کاموں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، شروع کیے ہوئے کاموں کو آسانی سے مکمل کرتے ہیں، اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں، مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اپنے منصوبوں اور فیصلوں کو کامیابی سے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلف ڈسپلن آپ کو صحیح فیصلے کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، کیونکہ آپ ہر معاملے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جب آپ میں خود نظم و ضبط ہوتا ہے تو آپ شاذ و نادر ہی جذبات اور وقتی خواہش کے زیر اثر جلد بازی اور غیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ سیلف ڈسپلن انسان کو زیادہ خوش اور پرسکون بناتا ہے۔ 2013 میں ولہیم ہوفمین کی جانب سے اس موضوع پر کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خوش رہتے ہیں جن میں یہ صلاحیت کم ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق خود نظم و ضبط رکھنے والے افراد اپنے اہداف کے درمیان پیدا ہونے والے تضادات کو زیادہ بہتر انداز میں سنبھالتے ہیں، غیر صحت مند عادات اور رویے میں اپنا وقت کم ضائع کرتے ہیں، اور مثبت اور درست فیصلے زیادہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ نتیجتاً ان کے اندرونی سکون اور خوشی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیلف ڈسپلن آپ کو جلد بازی اور وقتی جذبات کے زیر اثر فیصلے کرنے سے بچاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں اور دوسروں سے کیے گئے عہد پورے کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور آپ کو کسی منصوبے کام پر اس وقت بھی قائم رکھتا ہے جب آپ کا ابتدائی جوش و جذبہ ختم ہو چکا ہو۔ درحقیقت سیلف ڈسپلن ہی وہ قوت ہے جو آپ کو ہر صبح بیدار ہونے پر آمادہ کرتی ہے تاکہ آپ وہ کام بھی انجام دیں جنہیں آپ اپنے کم ہوتے ہوئے جوش و جذبے کی وجہ سے کرنے کا دل نہیں کرتے،
لیکن جو آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن کی بدولت مضبوط کردار، اندرونی قوت اور ذہنی استحکام پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنی بے صبری، غصے، فوری جذباتی ردعمل اور خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں۔ خود نظم و ضبط کے ساتھ آپ مضبوط تعلقات قائم کر سکتے ہیں، دوسروں کا احترام حاصل کر سکتے ہیں، اپنے خیالات اور ردعمل کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اور آخرکار وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کا اپنے لیے عزم کیا ہو۔ سیلف ڈسپلن کے ان تمام فوائد کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس عادت کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا آپ کی زندگی کو کئی مثبت انداز میں بدلنے کی جانب ایک بہترین قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ سیلف ڈسپلن ہماری شخصیت کا ایک نہایت اہم حصہ ہونا چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں اور اسے حاصل کرنے سے بہت دور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے جو آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ چہل قدمی کے لیے جانے کے بجائے ٹی وی دیکھنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ اب جانتے ہیں کہ چہل قدمی آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے بعد آپ خود کو بہت بہتر محسوس کریں گے؟ ایسا کیا ہے جو آپ کو کسی اہم کام جیسے اپنا کاروبار شروع کرنے یا تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کرنے کو بار بار ٹالتے رہنے پر مجبور کرتا ہے، حالانکہ اب جانتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ واقعی چاہتے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سستی پر قابو پانا، ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت چھوڑنا، سگریٹ نوشی ترک کرنا، اپنی کمزور خود اعتمادی اور بے باکی کی کمی پر قابو پانا اتنا مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، آپ کے اندر وہ خود نظم و ضبط موجود نہیں جو آپ کو اپنے مقاصد اور خواہشات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر آمادہ کرے۔ لیکن آخر آپ میں سیلف ڈسپلن کی کمی کیوں ہے؟ کیا آپ اکثر خود سے یہ کہتے ہیں، کاش میرے اندر اتنی ول پاور اور خود نظم و ضبط ہوتا کہ میں اپنے کام مکمل کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب سیلف ڈسپلن حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اب بھی اس سے محروم ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ان چند وجوہات پر غور کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شاندار خوبی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں میں موجود نہیں ہوتی۔ ایک، سیلف ڈسپلن پیدائشی صلاحیت نہیں ہے۔ خود نظم و ضبط کوئی ایسی خوبی نہیں جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جسے محنت، مشق اور مسلسل کوشش کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ جو لوگ خود نظم و ضبط کے حامل ہوتے ہیں انہوں نے اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ہوتی ہے، اور جن لوگوں میں یہ خوبی موجود نہیں انہیں بھی اسے حاصل کرنے کے لیے شعوری کوشش اور مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے۔ دو، منفی ذہنی اور جذباتی پروگرامنگ۔ ہم سب کی ذہنی پروگرامنگ مثبت اور صحت مند نہیں ہوتی۔ بچپن سے لے کر زندگی کے مختلف مراحل تک ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تلخ اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتے ہیں جو ہمارے اندر منفی سوچ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی منفی سوچ آہستہ آہستہ منفی روی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہمیں سیلف ڈسپلن پیدا کرنے سے روکتی ہے۔ تین، منفی ماحول۔ سیلف ڈسپلن اور ول پاور پیدا کرنے کے لیے ایک مثبت ماحول نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے مسلسل آپ کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں تو آپ کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنا اور اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خوش قسمت نہیں کہ آپ کو ایک مثبت ماحول میسر ہو تو پھر آپ کو خود اپنے لیے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے اندر خود نظم و ضبط پیدا کر سکیں۔ چار، ناکامی کا خوف۔ کسی کام میں ناکام ہونے کا خوف اکثر ہمیں پہل کرنے سے روک دیتا ہے۔ جب آپ کسی کام سرگرمی کا آغاز ہی نہیں کر پاتے تو اپنے اہداف کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی اندرونی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، جبکہ یہی اندرونی طاقت مضبوط ارادے اور خود نظم و ضبط پیدا کرنے کا ایک بنیادی اور نہایت اہم حصہ ہے۔ پانچ، سستی۔ اگر آپ حد سے زیادہ سست ہیں تو آپ کا کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا اور آپ ہر کام کو مسلسل ٹالتے رہتے ہیں۔ جہاں ٹال مٹول ہو وہاں سیلف ڈسپلن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ اپنے اندر خود نظم و ضبط پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سستی اور ٹال مٹول کی عادت کو چھوڑنا ہوگا۔ بات اتنی ہی سادہ ہے۔ 6، کم خود اعتمادی اور سیلف اسٹیم۔ جب آپ کو اپنی ذات پر یقین نہ ہو اور آپ اپنی قدر و قیمت کو اہم نہ سمجھیں تو آپ اپنی صلاحیتوں پر بھی اعتماد نہیں کر پاتے۔ جب آپ اپنی طاقتوں سے واقف نہ ہوں اور خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوں
تو اپنے کاموں کو حقیقت میں مکمل کرنے کے لیے ضروری سیلف ڈسپلن پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خود اعتمادی اور خود توقیری کم ہو تو آپ کے لیے اہم کاموں کو بھی، خواہ وہ آپ کے بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کتنے ہی ضروری کیوں نہ ہوں، ٹال دینا بہت آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ 7 آسانی سے لالچ ترغیبات کا شکار ہو جانا۔ اگر آپ آسانی سے ایسی چیزوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور لے جاتی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں سیلف ڈسپلن کی کمی ہے۔ سیلف کنٹرول اور ول پاور پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں اور ان لالچوں اور ترغیبات کا مقابلہ کرنا سیکھیں جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ 8 مقصد کا نہ ہونا۔ سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہو، ایسا ہدف جسے حاصل کرنے کی آپ خواہش رکھتے ہوں اور جس کے لیے مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کو اپنی زندگی کے طویل مدتی مقاصد کا علم ہی نہ ہو یا آپ نے ابھی تک انہیں واضح نہ کیا ہو تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ میں سیلف ڈسپلن کی کمی ہوگی۔ اوپر بیان کی گئی وجوہات کو دیکھ کر غالباً آپ نے یہ پہچان لیا ہوگا کہ آپ کے اندر سیلف ڈسپلن کی کمی کی ایک سے زیادہ وجوہات کون سی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ میں سیلف ڈسپلن کی کمی ہو تو زندگی میں اپنے مطلوبہ اہداف اور خوابوں کو حاصل کرنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مثبت انداز میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ اسی بات کو ہم اس کتاب کے آئندہ ابواب میں تفصیل سے سیکھیں گے۔ چیپٹر 1 ڈٹرمن وائی یو وانٹ ٹو گین سیلف ڈسپلن۔ یہ طے کریں کہ آپ خود نظم و ضبط کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کا پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ آخر آپ سب سے پہلے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مضبوط اور مؤثر سبب نہ ہو جو آپ کو مسلسل آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا رہے تو آپ کے لیے خود نظم و ضبط پیدا کرنے کے اپنے مقصد پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ اپنا کیوں کیسے معلوم کریں۔ ہاؤ ٹو ڈٹرمن یور وائی۔ اپنا کیوں کیسے معلوم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا کوئی ایک ہی بہترین طریقہ نہیں ہوتا، اور یہی بات اپنے کیوں کو تلاش کرنے پر بھی لاگو ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات خود نظم و ضبط پیدا کرنے کی ہو۔ ذیل میں چند ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا کیوں واضح کر سکتے ہیں۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں واضح تصویر کی صورت میں دیکھیں، اپنا کیا واضح کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ واقعی زندگی میں کیا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کتنے پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے میں یہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی پیش رفت کو کس طرح ناپیں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو تصور کی طاقت استعمال کرنی ہوگی تاکہ آپ اپنے ذہن میں اپنی اس شخصیت کی واضح تصویر بنا سکیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اپنی حقیقی خواہشات کا تصور کرنے کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کریں جب آپ مکمل سکون کے ساتھ بغیر کسی خلل کے بیٹھ سکیں۔ خود کو پرسکون کریں، پھر اپنے مقاصد کو ذہن میں لانا شروع کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام حواس استعمال کریں تاکہ آپ کے ذہن میں بننے والی تصویر حقیقت کے زیادہ سے زیادہ قریب محسوس ہو۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھ لیں تو اس کے بعد سمولیشن کی مشق کریں۔ یہ ایک مفید تکنیک ہے جو آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس مشق میں صرف کامیاب نتیجے کا تصور نہ کریں بلکہ ان تمام مراحل کا بھی تصور کریں جو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو خود کو صحت بخش غذا کھاتے ہوئے، باقاعدگی سے ورزش کرتے ہوئے اور اپنی کارکردگی کا ریکارڈ رکھتے ہوئے تصور کریں۔ تصور اور سمولیشن آپ کو نہ صرف یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو اپنے مطلوبہ مستقبل کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل بھی بناتے ہیں۔ جب آپ اپنی طویل مدتی یا قلیل مدتی خواہشات کو اچھی طرح جان لیتے ہیں اور خود کو انہیں حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر انہیں حاصل کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے سیلف ڈسپلن لازمی ہے۔ صرف تصور کرنا، اسمولیشن کرنا آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ ممکن ہے اپنے کئی بار خود کو اس کامیاب شخصیت کی صورت میں دیکھا ہو جو آپ ہمیشہ بننا چاہتے تھے لیکن راستے ہی میں ہمت ہار دی ہو، کیونکہ آپ کے اندر نہ تو آغاز کرنے کا نظم و ضبط تھا اور نہ ہی آخر تک ثابت قدم رہنے کی صلاحیت۔
اس لیے اپنے اندر خود نظم و ضبط کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے آپ کو خود سے ایک نہایت اہم سوال ضرور پوچھنا ہوگا۔ آخر کیوں؟ آپ وہ سب کچھ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ نے تصور کیا ہے؟ آپ کو اپنے اس مقصد کو حقیقت میں بدلنے کے لیے خود نظم و ضبط کی ضرورت کیوں ہے؟ پانڈن آن وائی یو وانٹ ٹو ڈیولپ سیلف ڈسپلن اینڈ وائی یو وانٹ واٹ یو وانٹ۔ اس بات پر غور کریں کہ آپ سیلف ڈسپلن کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے محسوس کیا ہے کہ اسے شروع کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ میں ضروری سیلف ڈسپلن موجود نہیں؟ مثال کے طور پر کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا پیشہ ورانہ کیریئر ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے کیونکہ آپ کے اندر نئی مواقع تلاش کرنے کے لیے مستقل مزاجی حوصلہ اور خود نظم و ضبط کی کمی ہے؟ کیا آپ کافی عرصے سے روزانہ جلدی اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ آپ اکثر رات دیر سے سوتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی وزن کم کرنے کے پروگرام پر عمل نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں؟ یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ آپ کے اندر سیلف ڈسپلن کی کمی ہے۔ اس کمی پر قابو پانے کے لیے سب سے بڑی قوت ایک ایسا مضبوط سبب ہے جو آپ کو اپنی زندگی بدلنے پر آمادہ کرے۔ اس کے لیے کسی پرسکون اور خاموش جگہ پر اکیلے بیٹھیں اور سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ واقعی سیلف ڈسپلن والا انسان کیوں بننا چاہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثالوں اور اسی نوعیت کے دوسرے سوالات کی مدد سے آپ ایسی وجوہات تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے قائل اور پرجوش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تمام مثبت فوائد کی ایک فہرست بنائیں جو خود نظم و ضبط پیدا کرنے سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ واضح کریں کہ اگر آپ اپنے اندر خود نظم و ضبط پیدا کر لیں تو آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اپنے اہداف، خواہشات اور عزائم کو بھی واضح طور پر لکھیں۔ دوسری طرف ان منفی نتائج کی بھی ایک فہرست تیار کریں جو کچھ نہ کرنے کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ سوچیں کہ اگر آپ اپنی موجودہ صورتحال کو بدلنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں تو آپ کیا کچھ کھو سکتے ہیں۔ یہ دونوں فہرستیں آپ کو واضح طور پر یہ سمجھنے میں مدد دیں گی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو عملی قدم اٹھانے پر آمادہ کرتی ہے۔ جب آپ کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے کہ آپ واقعی اپنے اندر خود نظم و ضبط کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عادت کو اپنی ضروریات اور مقاصد کے مطابق ڈھالنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کو خود نظم و ضبط کی واقعی ضرورت کیوں ہے تو اگلا مرحلہ یہ سیکھنا ہے کہ اپنے بہانوں پر کیسے قابو پایا جائے۔ چیپٹر 2 ڈو ناٹ ویٹ ٹو فیل لائک اٹ، ڈمپ آل یور ایکسکیوزز۔ صحیح وقت کا انتظار نہ کریں، اپنے تمام بہانے چھوڑ دیں۔ اپنے اہداف اور مقاصد طے کرنے اور اپنا کیوں معلوم کرنے کے بعد اب ضروری ہے کہ آپ اپنی ان غیر صحت مند عادتوں کو ترک کریں جن پر آپ اکثر عمل کرتے ہیں، جیسے جب دل کرے گا تب کروں گا، صحیح وقت آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ دراصل ان سب سے تباہ کن عادتوں میں سے ایک ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہ صرف اپنے کام وقت پر مکمل کرنے سے روکتی ہے بلکہ اکثر کام شروع ہی نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ 100% سیلف ڈسپلن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس روی کو چھوڑنا ہوگا اور ان تمام غیر ضروری بہانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو آپ کو محنت کرنے اور خود نظم و ضبط حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ ڈو ناٹ ویٹ فار دا رائٹ فیلنگ ایور ٹائم۔ صحیح احساس مناسب وقت کا انتظار نہ کریں۔ اکثر ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی کام اسی وقت کریں جب آپ کو اس کا دل چاہے، اور اگر آپ کو اچھا محسوس نہ ہو تو اسے روک دیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی سنیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرز فکر میں ہمارے اعمال کا انحصار جذبات پر ہوتا ہے، جبکہ جذبات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وہ غیر مستقل اور غیر متوقع ہوتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں جذبات کبھی اوپر تو کبھی نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان رکاوٹوں پر قابو پانا سیکھیں جو آپ خود اپنے راستے میں کھڑی کرتے ہیں، جیسے کسی کام کے لیے صحیح وقت آنے کا انتظار کرنا۔ جیسا کہ آپ پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں، سیلف ڈسپلن وہ خوبی ہے جو آپ کو اپنے مقصد پر قائم رکھتی ہے، چاہے آپ کا ابتدائی جوش و جذبہ ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات یہ فیصلہ نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کسی کام کا آغاز کریں گے یا نہیں۔ لہذا کسی کام کو شروع کرنے کے لیے صحیح احساس مناسب وقت کا انتظار کرنا خود نظم و ضبط پیدا کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ کسی کام کو صرف اس بنیاد پر کرنا نہ کرنا کہ وہ اس وقت آپ کو آرام سہولت فراہم کرتا ہے،
نہ صرف غلط رویہ ہے بلکہ یہ ایک ایسی عادت بھی ہے جو آپ کو سیلف ڈسپلن حاصل کرنے سے روک سکتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ کام بعد میں جب مناسب وقت آئے گا جب میرا دل چاہے گا تب کروں گا، تو فوراً اپنے کیوں کو یاد کریں۔ جب اپنا کیوں طے کیا تھا تو اس میں اپنے بدلتے ہوئے جذبات کو شامل نہیں کیا تھا، تو پھر کام شروع کرنے نہ کرنے کا فیصلہ آپ کے جذبات کیوں کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ صحیح احساس اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کی عادت پر کیسے قابو پایا جائے۔ یوز یور ڈیسیژن میکنگ سکلز، اپنی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو استعمال کریں۔ چارلس ڈوہگ، جو کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے مصنف ہیں، واضح کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے اندر خود نظم و ضبط پیدا کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے۔ ان کے مطابق ہمارے دماغ کا ایک حصہ جسے بیسل گینگلیا کہا جاتا ہے، ہماری عادتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کا یہ حصہ یادداشت، روی کے پیٹرنز اور جذبات سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی وہ تمام عناصر جو ہماری عادتیں بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے فیصلے دماغ کے ایک دوسرے حصے پری فرنٹل کارٹیکس میں کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی رویہ مستقل عادت بن جاتا ہے تو ہم شعوری طور پر فیصلے کرنا کم کر دیتے ہیں اور ہمارا دماغ آٹو پائلٹ پر کام کرنے لگتا ہے، یعنی بیسل گینگلیا خود بخود اسی عادت کے مطابق ہمیں عمل کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بری عادت کو چھوڑ کر ایک اچھی اور صحت مند عادت اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کو شعوری طور پر اور بار بار درست فیصلے کرنے ہوں گے۔ ابتدا میں یہ بالکل غیر فطری اور مشکل محسوس ہوگا، کیونکہ آپ کی بری عادت آپ کی شخصیت میں گہرائی سے ریچھ بس چکی ہوگی اور آپ اس کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ کا دماغ اس تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کی مزاحمت کرے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنی بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلسل کوشش جاری رکھنی ہوگی۔ اگر آپ ثابت قدم رہیں اور نئی عادت کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں تو کچھ عرصے بعد آپ کا ذہن بھی اسے بغیر کسی مزاحمت کے قبول کر لے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ فٹ رہنے کے لیے ورزش کرنا چاہتے ہیں لیکن سستی آپ کی عادت بن چکی ہے، تو جب آپ ورزش کرنے کا فیصلہ کریں گے تو ابتدا میں آپ کو یہ کام آسان محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے جذبات کو یہ فیصلہ نہ کرنے دیں کہ ورزش کرنی ہے یا نہیں، تو آہستہ آہستہ باقاعدگی سے ورزش کرنا آپ کی عادت بن جائے گا اور آخرکار آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ اپنے آپ کو مسلسل آگے بڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مینٹرا مثبت جملہ بار بار دہرائیں جو آپ کو حوصلہ دیتا رہے۔ مینٹرز استعمال کریں۔ مینٹر سے مراد ایسا مثبت جملہ عبارت ہے جسے آپ خود بناتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں۔ جب آپ کسی مثبت بات کو مسلسل دہراتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن اور سوچنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہے اور آپ کی سوچ کو اسی سمت میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال آپ کی وہ ناپسندیدہ عادت ہے کہ آپ بالکل ورزش نہیں کرتے۔ آپ سستی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اپنے ذہن میں بار بار منفی جملے ڈالتے رہے، جیسے سستی کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے ورزش سے نفرت ہے، میں ورزش کر ہی نہیں سکتا۔ یہ منفی خیالات آہستہ آہستہ آپ کے سوچنے کے انداز پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ آپ کو واقعی یہ محسوس ہونے لگا کہ سستی ہی سب سے بہترین کیفیت ہے۔ اگر منفی خیالات آپ کے ذہن پر اثر ڈال سکتے ہیں تو مثبت خیالات بھی یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ منتر کو بار بار دہرانے کا اصول بھی اسی حقیقت پر مبنی ہے۔ اپنے سیلف ڈسپلن اور اپنے کسی اہم مقصد سے متعلق ایک مثبت منتر تیار کریں، پھر اسے روزانہ بار بار دہرائیں، یہاں تک کہ آپ کو محسوس ہونے لگے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ یہ طریقہ آپ کو خود نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے درست فیصلے کرنے میں بہت مدد دے گا۔ اپنے منتر کو یاد رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے پرنٹ کر کے لکھ کر ایسی جگہوں پر چسپاں کر دیں جہاں آپ کی نظر بار بار پڑتی ہو، مثلاً فریج پر، باتھ روم کے دروازے کے اندر اور باہر، اپنے موبائل فون پر، ٹی وی کے قریب، ریموٹ کنٹرول کے پاس، گھر کے داخلی دروازے پر، دفتر کی میز پر، اپنے کام کے کمپیوٹر پر، گاڑی میں، بیڈ روم کے دروازے پر۔ مختصرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ منتر دن میں جتنی زیادہ بار ممکن ہو تاکہ آپ اسے بار بار یاد کریں اور دہراتے رہیں۔ ڈمپ یور ہیبٹ آف میکنگ ایکسکیوزز، بہانے بنانے کی عادت چھوڑ دیں۔ اب آپ کو ایک اور غیر صحت مند عادت بھی ترک کرنی ہوگی، اور وہ ہے کام کو مؤخر کرنے کے لیے بہانے بنانا۔
اس کا براہ راست تعلق ٹال مٹول سے ہے۔ اگر آپ ہر وقت کام ٹالتے رہیں گے تو اپنے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے سفر میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ممکن ہے کہ برسوں سے اپنے مقاصد حاصل نہ کر پانے کی ایک بڑی وجہ یہی ہو کہ آپ کام شروع نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے بناتے رہے ہیں، اور یہی دراصل ٹال مٹول ہے۔ آئیے بہانوں کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ میں آج جاگنگ کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ میرا جاگنگ پارٹنر نہیں آ رہا۔ میں آج صرف 30 منٹ کے لیے جم نہیں جاؤں گا کیونکہ اگلی بار پورا 1 گھنٹہ ورزش کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں یہ سب صرف بہانے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی شخصیت کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جو بہانے نہ بنائے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ مکمل ایمانداری اختیار کرنی ہوگی اور یہ جاننا ہوگا کہ آخر وہ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو آپ کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ بہانہ بنائیں، میں ابھی جاگنگ کے لیے نہیں جا رہا کیونکہ باہر بہت سردی ہے، تو خود سے ایمانداری کے ساتھ اصل بات کہیں۔ میں جاگنگ کے لیے اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں بہت سست ہوں اور میرے اندر صحت مند کام کرنے کا مضبوط ارادہ موجود نہیں۔ شاید یہ بات سن کر آپ کو تکلیف محسوس ہو، اور یقیناً ہوگی، کیونکہ ایمانداری کا یہی اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا کہ وہ سست ہے۔ اسی لیے جب آپ خود سے سچ بولتے ہیں تو یہی احساس آپ کو اپنی بنائی ہوئی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ آپ خود کو ثابت کر سکیں کہ آپ حقیقت میں سست نہیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ ہر کام کے لیے بہانے بنانا چھوڑ دیں گے اور عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اپنی زندگی کو مثبت انداز میں بدلنا آپ کے لیے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چیپٹر 3 ٹیک ایکشن وتھ یور ایکشن پلان۔ اپنے عملی منصوبے پر عمل کریں۔ سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اگلا اہم قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف پر ایک واضح عملی منصوبہ بنا کر اس پر عمل شروع کریں۔ لیکن یہ کیسے کیا جائے؟ آئیے ان اہم مراحل پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1 میک یور ایکشن پلان۔ اپنا عملی منصوبہ تیار کریں۔ آپ اپنا عملی منصوبہ ایک ٹیبل کی صورت میں بنا سکتے ہیں یا MS ورڈ یا ایکسل استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے ہیں اور انہیں کس ترتیب سے انجام دینا ہے۔ اپنے منصوبے میں درج ذیل اہم کالم حصے ضرور شامل کریں۔ کیے جانے والے اقدامات، کام شروع کرنے کا وقت، ممکنہ مسائل سے نمٹنے کی حکمت عملی، پیش رفت کی رپورٹ۔ اس کے بعد ہر کالم میں متعلقہ معلومات واضح اور درست انداز میں درج کریں۔ پریپیئر یور سیلف ٹو ٹیک سم ایکشن۔ عمل شروع کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ جب آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے تمام ضروری معلومات اپنے عملی منصوبے میں شامل کر لیں تو اگلا مرحلہ اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے منصوبے کو غور سے پڑھیں تاکہ اس میں موجود ہر بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اسی دوران اگر آپ کو منصوبے میں کوئی کمی یا خامی نظر آئے تو فوراً اسے درست کر لیں۔ اس کے بعد خود کو عملی اقدامات کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں۔ یہاں یہ عمل اسے مراد وہ تمام اقدامات ہیں جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد یوگا کے ذریعے وزن کم کرنا ہے تو آپ کے عملی اقدامات میں ایک اچھی یوگا کلاس تلاش کرنا، اس میں داخلہ لینا اور باقاعدگی سے کلاس میں شرکت کرنا شامل ہوگا۔ اس پورے عمل میں اپنے عملی منصوبے کو رہنمائی کے طور پر استعمال کریں۔ اگر آپ کا منصوبہ اتنا تفصیلی نہیں کہ ہر چھوٹی بات کی وضاحت کرے تو کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ لیں اور عمل کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کریں۔ جتنے زیادہ مفید خیالات حاصل ہوں گے اتنا ہی بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ طے کریں کہ آپ کب سے اس کام کا آغاز کریں گے۔ یاد رکھیں کہ وقت مقرر کرنا سمارٹ گولز کا ایک بنیادی حصہ ہے کیونکہ یہ کام میں سنجیدگی اور فوری احساس پیدا کرتا ہے اور آپ کو اپنے عزم پر قائم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مرحلہ اس لیے بھی نہایت اہم ہے کیونکہ جب تک آپ وقت کی پابندی اور باقاعدگی نہیں اپنائیں گے سیلف ڈسپلن پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر روز ایک مقررہ وقت پر کام شروع کرنے کی عادت آپ کو مستقل مزاج بناتی ہے، ایک روٹین تشکیل دیتی ہے، اور یہی معمول آہستہ آہستہ آپ کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔
تاہم خود نظم و ضبط کی اس سفر کے دوران آپ کو کئی ایسی آزمائشوں اور توجہ ہٹانے والی چیزوں کا سامنا ہوگا جو آپ کو اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بنانا ضروری ہے کہ اگر ایسی مشکلات پیش آئیں تو آپ کیا کریں گے۔ آئیے اس پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 3. اینٹیسپیٹ پوٹینشیل ایشوز اینڈ فائنڈ اسٹریٹجیز ٹو فکس دم۔ ممکنہ مسائل کا پہلے سے اندازہ لگائیں اور ان کے حل تیار کریں۔ اپنے عملی منصوبے پر کام شروع کرنے سے پہلے ان تمام ممکنہ مسائل کے بارے میں سوچیں جن کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، اور ان سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی مؤثر حکمت عملی تیار کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو خدشہ ہے کہ صبح 5 بجے الارم بجنے پر آپ اسے بند کر کے دوبارہ سو جائیں گے، تو آپ کا ممکنہ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے: ممکن ہے میں دوبارہ سو جاؤں۔ اب اس مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کریں۔ مثلاً اپنے شرکن حیات روم میٹ سے کہیں کہ وہ آپ کو جگائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دوبارہ نہ سوئیں۔ ایک اکاؤنٹبلٹی ساتھی منتخب کریں جو آپ کے منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے۔ وہ آپ کے ورزش کے وقت آپ کو فون کرے اور اس وقت تک رابطہ رکھے جب تک آپ واقعی بستر سے نہ اٹھ جائیں۔ اسی طرح کی مزید مؤثر حکمت عملیاں سوچیں جو آپ کو اپنے عملی منصوبے کی پابندی کرنے پر مجبور کریں اور اس کے لیے آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ اکاؤنٹبلٹی اور سیلف ڈسپلن کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر ہم اگلے باب میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ 4. ٹریک یور پروگریس، ریویو یور پلان اینڈ میک نیسیسری چینجز ٹو اٹ۔ اپنی پیش رفت پر نظر رکھیں، اپنے منصوبے کا جائزہ لیں اور ضروری تبدیلیاں کریں۔ اگر آپ اپنی پیش رفت پر نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کو کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ آپ کتنی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں جان سکیں گے کہ آیا آپ واقعی اپنے عملی منصوبے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے سے یہ طے کریں کہ آپ اپنی کارکردگی کا جائزہ کس طرح لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد 2 ماہ میں 15 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے تو آپ کو پہلے ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی پیش رفت جانچنے کے لیے کتنی بار اپنا وزن کریں گے۔ اگر اس دوران آپ کو اپنے عملی منصوبے میں کوئی کمی یا خامی نظر آئے تو فوراً اسے درست کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے منصوبے پر عمل کرنا آسان ہوگا بلکہ آپ کے اندر سیلف ڈسپلن بھی مزید مضبوط ہوگا۔ 5. ریفریم دا مسٹیکس یو میک۔ اپنی غلطیوں کو نئے زاویے سے دیکھیں۔ ابتدا میں آپ سے چند غلطیاں ہونا بالکل فطری بات ہے، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کئی غلطیاں کریں۔ لیکن اس پر پریشان ہونے خود کو ناکام سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ غلطی ہونے پر خود کو برا بھلا نہ کہیں، خود سے نفرت نہ کریں اور نہ ہی خود پر غیر ضروری تنقید کریں۔ اس کے بجائے دوبارہ کھڑے ہوں، خود کو حوصلہ دیں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ تحقیقی مطالعات کے مطابق جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو عموماً اس کا ردعمل 2 میں سے ایک ہوتا ہے: تو وہ ہمت ہار کر رک جاتا ہے یا پھر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں، ان کے کامیاب ہونے کے امکانات ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ جب بھی آپ کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہو تو کچھ وقت نکال کر اس پر غیر جانبداری سے غور کریں۔ خود کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں اور نہ ہی اپنی غلطیوں پر خود کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آپ کا مقصد خود کو مایوس کرنا نہیں بلکہ خود کو دوبارہ عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مثبت نتائج اور فوائد کے بارے میں بھی سوچیں جو سیلف ڈسپلن اختیار کرنے سے آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ جب آپ اپنی توجہ صرف ایک غلطی پر رکھنے کے بجائے اپنے بڑے مقصد اور روشن مستقبل پر مرکوز کریں گے تو آپ کے اندر دوبارہ جوش و جذبہ پیدا ہوگا اور آپ مایوسی کے بجائے مزید اعتماد کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں گے۔ چیپٹر 4 ورک آن اوورکمنگ ٹیمپٹیشنز، خواہشات اور آزمائشوں پر قابو پانا۔ جب آپ سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ راستے میں آپ کو بہت سی خواہشات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی پرانی عادتوں والے شخص سے ایک بااصول اور سیلف ڈسپلن رکھنے والے انسان بننے کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ اس میں وقت بھی لگتا ہے اور مسلسل سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا عمل بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ ایک ہی دن میں اپنی تمام پرانی عادتیں چھوڑ کر مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ راستے میں بار بار آپ کو اپنی پرانی عادتوں کی طرف واپس جانے کا دل کرے گا کیونکہ آپ برسوں سے انہی کے عادی رہے ہیں۔
آئیے چند مؤثر طریقوں پر بات کرتے ہیں جن کی مدد سے آپ ان آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنے مقصد پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ ایک ڈیٹیچ یور سیلف فرام دا اٹریکشنز، خود کو پرکشش چیزوں سے دور رکھیں۔ خواہشات پر قابو پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو ان چیزوں سے دور رکھیں جو آپ کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سگریٹ نوشی چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ان دوستوں سے کم ملیں جن کے ساتھ آپ اکثر سگریٹ پیتے تھے۔ اسی طرح ان جگہوں پر جانا بھی ترک کر دیں جہاں آپ عموماً سگریٹ نوشی کرتے تھے۔ جب آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے تب دوبارہ معمول کی زندگی اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ جانتے ہیں کہ امتحانات کی تیاری کے بجائے آپ گھنٹوں ٹی وی یا ویب سیریز دیکھنے لگتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک ماہ کے لیے کیبل اسٹریمنگ سروس بند کر دیں تاکہ توجہ صرف اپنی پڑھائی پر رہے۔ 2 انویژن ریزسٹنگ دا ٹیمپٹیشن، خود کو آزمائش پر قابو پاتے ہوئے تصور کریں۔ خواہشات پر قابو پانے کا ایک اور مؤثر طریقہ ویژولائزیشن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میٹھی چیزیں کم کھانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ منظر بنائیں کہ آپ نے ایک چاکلیٹ کینڈی ہاتھ میں لی، اس کی خوشبو محسوس کی لیکن پھر اسے کھائے بغیر واپس رکھ دیا۔ اس مشق کو کئی بار دہرائیں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حقیقت میں بھی آپ ایسا ہی کر سکیں گے۔ یہ طریقہ آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے کیونکہ آزمائش کے وقت جذبات اکثر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ بار آپ ذہنی یا حقیقی زندگی میں کسی خواہش پر قابو پائیں گے اتنا ہی آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ کی سیلف ڈسپلن بھی مضبوط ہوتی جائے گی۔ 3 وے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن اگینسٹ لانگ ٹرم کانسیکوینسز، فوری خوشی اور طویل مدتی نتائج کا موازنہ کریں۔ زیادہ تر آزمائشیں ہمیں اس لیے اپنی طرف کھینچتی ہیں کیونکہ وہ فوری خوشی یا وقتی سکون فراہم کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ہوتی ہے جبکہ اس کے بعد اکثر پچھتاوا، مایوسی یا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی خواہش آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے لگے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اس وقتی خوشی کے بدلے مجھے مستقبل میں کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی چند لمحوں کے لیے سکون اور اطمینان کا احساس دے سکتی ہے لیکن اس کے طویل مدتی نتائج نہایت خطرناک ہیں جن میں پھیپھڑوں کا کینسر اور دیگر جان لیوا بیماریاں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے ورزش چھوڑ دیتے ہیں تو خود سے یہ سوال کریں، اگر میں ورزش نہ کروں اور میرا وزن مسلسل بڑھتا رہے تو اس کا سب سے برا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو بھی نتیجہ آپ کو سب سے زیادہ خوفزدہ کرتا ہے اسے یاد رکھیں۔ جب بھی آپ کسی آزمائش کے سامنے کمزور پڑنے لگیں اپنے ذہن میں اسی انجام کو تازہ کریں۔ یہ عادت آپ کو وقتی خواہشات کے بجائے اپنے بڑے مقصد پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دے گی اور آہستہ آہستہ آپ کی سیلف ڈسپلن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ 4 ڈسٹریکٹ یور سیلف، اپنی توجہ کسی اور کام کی طرف منتقل کریں۔ اگر آپ بار بار اس چیز کے بارے میں سوچتے رہیں جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے تو اس خواہش پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ آپ کسی چیز سے محروم ہو رہے ہیں اپنی توجہ کسی اور مثبت اور مفید کام کی طرف منتقل کریں۔ جتنا زیادہ آپ اس آزمائش کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی اس کے سامنے کمزور پڑنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ تحقیقی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے خوشی ملے جو اس کے ذہن کو مصروف رکھے تو اس کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پانا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کسی آزمائش کی طرف مائل ہو رہے ہیں فوراً کوئی دوسرا مثبت کام شروع کر دیں، جیسے تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی پر نکل جائیں، کسی دوست کو فون کر لیں اور اس سے بات کریں، اپنے بہن بھائی کے کسی گھریلو کام میں مدد کریں، کتاب پڑھنا، ورزش کرنا، اپنی پسند کا کوئی تعمیری مشغلہ اختیار کریں۔ جب آپ اپنی توجہ ایک مثبت سرگرمی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں تو آزمائش کی شدت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اس طرح اپنا صرف اپنی خواہشات پر بہتر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں بلکہ اپنی سیلف ڈسپلن کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چیپٹر 5 موٹیویٹ اینڈ نرچر یور سیلف، خود کو متحرک رکھیں اور اپنی بہترین دیکھ بھال کریں۔
सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इस बात से पैदा नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी से आजमाइशों को दूर कर दें, दुरुस्त फैसले करें, अपने अमली मंसूबे पर अमल करें, बहाने बनाना छोड़ दें। इसके साथ एक और निहायत अहम चीज़ भी ज़रूरी है, और वो है अपनी हौसला अफजाई करना और अपनी अच्छी देखभाल करना। सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना इब्तिदा में मुश्किल महसूस हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप पहले इसके आदी ना हो। शुरू में आपसे गलतियां भी होंगी और मुमकिन है कभी आपके दिल में हार मान लेने का ख्याल भी आए। लेकिन अक्सर ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान खुद को हौसला नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे मुस्बत और मुअस्सिर तरीक़े इख्तियार करें जो आपको हर कदम पर हौसला देते रहें और अपने मकसद की तरफ मुसलसल आगे बढ़ने की तरगीब दें। मोटिवेट योरसेल्फ, खुद को हौसला देते रहें। अपने सफ़र के हर मरहले पर खुद को हौसला देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई ऐसा हदफ हासिल करें जो आपको ज़्यादा मुनज़्ज़म और बाउसूल बनाए, तो अपनी कामयाबी को तस्लीम करें और खुद को मुनासिब इनाम दें। अलबत्ता ये ख्याल रखें कि इनाम ऐसी चीज़ न हो जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हों, बल्कि ऐसा हो जो आपको अपने मकसद पर कायम रहने की मज़ीद तरगीब दे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 पाउंड वज़न कम किया है, तो अपने आप को चीज़ केक खुलाकर इनाम देने के बजाय ऐसा खूबसूरत लिबास खरीदें जो आपकी नई सेहतमंद शख्सियत को नुमाया करे। इस तरह आपको अपनी मेहनत का मुस्बत एहसास होगा और आप अपने मकसद को छोड़ने के बजाय मज़ीद जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तहकीकी मुतालियात भी यही साबित करते हैं कि अगर इंसान के अंदर आगे बढ़ने की तरगीब मौजूद ना हो तो वो किसी भी मकसद के लिए तवील अरसे तक पुरज़्म नहीं रह सकता। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी अच्छी देखभाल करें। सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत बनाने के लिए सिर्फ ज़हनी कोशिश काफ़ी नहीं होती, बल्कि जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी इतना ही ज़रूरी है। आइए चंद अहम आदात पर नज़र डालते हैं। 1. जिस्म में ब्लड शुगर की सतह मुतवाज़िन रखें। तहकीकी मुतालियात से मालूम हुआ है कि खून में ग्लूकोज की कम मिकदार का ताल्लुक कमज़ोर सेल्फ डिसिप्लिन से होता है। इसीलिए अगर आप वज़न कम करने के लिए खुद को भूखा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप जल्द ही अपना इरादा छोड़ बैठेंगे। भूख न सिर्फ तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत कम कर देती है, बल्कि इंसान को चिड़चिड़ा, मायूस और मनफी सोच का शिकार भी बना देती है। निजता आपकी खुद पर काबू रखने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है और आप आजमाइशों के सामने जल्द हार मान सकते हैं। ताहम उसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर दें। असल मकसद यह है कि खून में ग्लूकोज की सतह मुतवाज़िन रहे। इसके लिए बेहतर है कि आप मुनासिब मिकदार में सेहत बख्श प्रोटीन और मुफीद चिकनाइयाँ बाकायदगी से अपनी ग़िज़ा में शामिल करें ताकि जिस्म को मुसलसल तवानाई मिलती रहे। 2. भरपूर और मियारी नींद लें। रोज़ाना तकरीबन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। तहकीकी मुतालियात के मुताबिक जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपकी तवज्जो, यकसुई और फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होती है, जिसकी वजह से अपने मंसूबों पर कायम रहना मुश्किल हो जाता है। अच्छी नींद हासिल करने के लिए दर्ज झैल तरीका मुफीद हो सकता है। दिन में 2 मरतबा लेवेंडर की चाय पिएं, खास तौर पर सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले। लेवेंडर असाब को पुरसुकून करने में मदद देता है, जिससे जिल्द और बेहतर नींद आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कमरे की रोशनी मध्यम रखें। बहुत से लोग सोते वक्त कमरे की तमाम रोशनियां जलाए रखते हैं, लेकिन तहकीक से मालूम हुआ है कि तेज़ रोशनी नींद के मेयार को मुतासिर करती है। रोशन लाइट्स मेलाटोनिन नामी हार्मोन की पैदावार में रुकावट डालती है। ये हार्मोन हमारे जिस्म की कुदरती नींद और जागने की हयातियाती घड़ी को मुनज़्ज़म करता है। इसलिए अगर आप बेहतर और पुरसुकून नींद चाहते हैं तो सोने के वक्त अपने कमरे की रोशनियां बंद मध्यम कर दें। जितना अंधेरा कमरा होगा इतनी ही बेहतर मेलाटोनिन की पैदावार होगी और आपको गहरी नींद आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करें। मुमकिन है आपने कभी इस बात पर तवज्जो ना दी हो, लेकिन अगर आपका बिस्तर आगदा सख्त और गैर आरामदेह है तो यही वजह हो सकती है कि आप मुसलसल 7 घंटे या इससे ज़्यादा नहीं सो पाते। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप एक नर्म और आरामदेह गदा इस्तेमाल करें ताकि आपको पुरसुकून और मियारी नींद मिल सके। अच्छी नींद न सिर्फ जिस्म को ताजगी देती है बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, तवज्जो और रोज़मर्रा की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। 3. ज़हनी दबाव पर काबू पाएं। ज़हनी दबाव सेल्फ डिसिप्लिन को कमज़ोर करने वाली अहम वजूहात में से एक है।
جب انسان شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے فیصلوں پر قائم رہنا، جذبات پر قابو رکھنا اور اپنے منصوبوں پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی سیلف ڈسپلن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ذہنی دباؤ کو کم کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے اب چند ایسے مؤثر طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کی مدد سے آپ ذہنی دباؤ پر قابو پا سکتے ہیں۔ بھرپور نیند لیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، روزانہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند لینا نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی یکسوئی، قطن ارادی اور سیلف ڈسپلن کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ اچھی نیند آپ کو دن بھر توانا رکھتی ہے، بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے اور اپنے اہداف پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدہ ورزش ذہنی دباؤ اور بے خوابی پیدا کرنے والے ہارمونز کے عدم توازن کو درست کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ورزش جسم میں سیروٹونن کی مقدار بڑھاتی ہے، جو ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو خوشگوار موڈ، ذہنی سکون اور مثبت احساسات پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری طرف ورزش کورٹیسول کی سطح کم کرتی ہے، جو ذہنی دباؤ پیدا کرنے والا ہارمون ہے۔ جب جسم میں سیروٹونن کی مقدار بڑھتی ہے اور کورٹیسول کم ہوتا ہے تو آپ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون، کم پریشان اور کم بے چین محسوس کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے شروع کیے ہوئے کام پر زیادہ مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہیں، اپنی خواہشات اور جذبات پر بہتر قابو رکھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ سیلف ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ورزش کی کوئی ایک مخصوص قسم سب کے لیے بہترین نہیں ہوتی۔ آپ اپنی عمر، صحت اور دلچسپی کے مطابق کوئی بھی مناسب ورزش جیسے تیز چہل قدمی، دوڑ، سائیکل چلانا، یوگا یا تیراکی اختیار کر سکتے ہیں۔ البتہ مختلف تحقیقی مطالعات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ عموماً ان لوگوں کی نسبت زیادہ منظم، بااصول اور سیلف ڈسپلن کے حامل ہوتے ہیں جو ورزش نہیں کرتے۔ چیپٹر 6 ایکسرسائزز فار ڈیولپنگ اینڈ بوسٹنگ سیلف ڈسپلن۔ خود نظم و ضبط پیدا کرنے اور مضبوط بنانے کی عملی مشقیں۔ اگر آپ اس کتاب میں بیان کیے گئے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً اب آپ پہلے کی نسبت اپنی خواہشات، جذبات اور فوری ردعمل پر بہتر قابو پانے لگے ہوں گے۔ اب اس سفر کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چند ایسی عملی مشقیں پیش کی جا رہی ہیں جو نہ صرف آپ کے سیلف ڈسپلن کا امتحان لیں گی بلکہ اسے مزید بہتر بھی بنائیں گی۔ 1. گیو اپ یور سیٹ۔ اپنی نشست دوسروں کو دے دیں۔ اگر آپ بس، ٹرین یا کسی تقریب میں آرام سے بیٹھے ہوں اور اسی دوران کوئی بزرگ، حاملہ خاتون یا ایسا شخص آئے جسے بیٹھنے کی زیادہ ضرورت ہو تو اپنی نشست اسے پیش کر دیں۔ یہ کام اس وقت بھی کریں جب آپ کا دل نہ چاہے۔ بظاہر یہ صرف ایک اچھا اخلاقی عمل محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے خود نظم و ضبط کا امتحان ہے۔ جب آپ اپنی خواہش پر قابو پا کر کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے آسان یا خوشگوار نہ ہو لیکن پھر بھی صحیح ہونے کی وجہ سے اسے انجام دیتے ہیں تو آپ اپنی ول پاور اور سیلف ڈسپلن کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ڈو اے چیور رائٹ ناؤ۔ گھر کا کوئی کام فوراً انجام دیں۔ اگر باورچی خانے کے سنک میں برتن پڑے ہیں یا کپڑے دھونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو انہیں بعد کے لیے مت چھوڑیں۔ خود سے کہیں، میں یہ کام ابھی کر سکتی ہوں۔ پھر فوراً اٹھیں اور وہ کام مکمل کریں۔ کام کو فوری طور پر انجام دینے کی یہ عادت سستی اور ٹال مٹول کو کم کرتی ہے اور آپ کو زیادہ منظم اور بااصول بناتی ہے۔ 3. میک اے بگ چینج ٹو یور روٹین۔ اپنی روزمرہ کی عادت میں ایک بڑی تبدیلی کریں۔ یہ مشق آپ کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی ایک عادت کا انتخاب کریں اور ایک ہفتے کے لیے اس میں نمایاں تبدیلی لائیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ دودھ والی چائے یا کافی پیتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے بغیر دودھ کے استعمال کریں۔ اگر آپ روزانہ 4 کپ چائے پیتے ہیں تو ایک ہفتے تک اسے کم کر کے صرف 2 کپ کر دیں۔ اس قسم کی مشقیں آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اگر آپ ایک عادت کو صرف ایک ہفتے کے لیے بدل سکتے ہیں تو مستقل طور پر بھی بدل سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا خود نظم و ضبط مضبوط ہوتا ہے بلکہ اپنے اوپر اعتماد بھی بڑھتا ہے کہ آپ جس کام کا عہد کریں اسے پورا کر سکتے ہیں۔ ایسی عادت منتخب کریں جس کے آپ سب سے زیادہ عادی ہیں اور اس میں نمایاں تبدیلی لائیں۔
ممکن ہے پہلے 2 یا 3 دن آپ کو بے چینی چڑچڑاپن تکلیف محسوس ہو، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ جب 5واں دن آئے گا تو آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور مطمئن محسوس کریں گے۔ یہ تجربہ مستقبل میں بھی آپ کو اپنی زندگی میں مثبت اور بڑے فیصلے نظم و ضبط کے ساتھ کرنے کا حوصلہ دے گا۔ 4 چوز سٹیئرز اوور ایلیویٹر۔ لفٹ کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔ اگر آپ دفتر، کالج یا کسی عمارت میں جانے کے لیے ہمیشہ لفٹ استعمال کرتے ہیں تو ایک ہفتے تک جان بوجھ کر سیڑھیاں استعمال کریں۔ اس عادت پر مسلسل قائم رہیں تاکہ آپ آسان راستہ اختیار کرنے کی خواہش پر قابو پانا سیکھ سکیں۔ سیلف ڈسپلن کا مطلب یہی ہے کہ انسان آسان کے بجائے درست اور فائدہ مند راستے کا انتخاب کرے، چاہے وہ کچھ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اس مشق کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جسمانی سرگرمی بڑھے گی اور زیادہ کیلوریز بھی جلیں گی، جس سے صحت بہتر ہوگی۔ نتیجہ: یہ تمام مشقیں آہستہ آہستہ آپ کو اپنی خواہشات، جذبات اور عادات پر قابو پانا سکھاتی ہے۔ جب آپ مسلسل ایسی چھوٹی مگر مؤثر مشقیں کرتے رہتے ہیں تو آپ غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنا سیکھتے ہیں، اپنے فیصلوں پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ایک مضبوط سیلف ڈسپلن والی شخصیت تشکیل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیلف ڈسپلن ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتوں اور مستقل عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کنکلوژن: اس کتاب کو سننے کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب نے آپ کو سیلف ڈسپلن کی اہمیت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دی ہوگی، اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس طرح آپ عام لوگوں سے الگ پہچان بنا سکتے ہیں۔ اب اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کتاب میں سیکھے گئے اصولوں اور اسباق کو صرف سن کر نہ چھوڑیں، بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر نافذ کریں۔ یاد رکھیں، علم اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مثبت اقدامات کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر مضبوط سیلف ڈسپلن پیدا ہوگا، جو آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی، اعتماد اور اطمینان کی طرف لے جائے گا۔ یاد رکھیں، کامیابی کسی ایک بڑے قدم کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کی جانے والی چھوٹی مگر مستقل کوششوں کا حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی سیلف ڈسپلن کی نئی زندگی کے لیے نیک تمنائیں۔